ये होगा ठीक ये प्यारा पाकिस्तान। दिल में हो नीयत साफ तो हो इंसाफ कहे इमरान खान। तो चली है अब तहरीक ये होगा ठीक ये प्यारा पाकिस्तान। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान बचाओ और गवर्नमेंट हटाओ की तहरीक का। आज अगर हम यहाँ पहुँच गए हैं कि आसिफ जरदारी हमारा सदर बन गया, इसका मतलब ये डेमोक्रेसी का टोटल फेलियर है। वज़ीर आज़म का काम है कि अवाम के चोरी किए हुए पैसे का तहफ़्फ़ुज़ करे। उसका ये काम नहीं है कि सदर के चोरी किए हुए अवाम के पैसे 500 करोड़ रुपया जो स्विट्जरलैंड में पड़ा है उसकी हिफाजत करे। लोग बेचारे भूखे मरे महंगाई में, बिजली नहीं, गैस नहीं, बेरोजगार फिर रहे हैं, लेकिन इनके रहन सहन देखें। मैं आपसे वादा करता हूं कि बड़ी बड़ी करप्शन 90 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम खत्म करके दिखाएंगे। मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान के सबसे बड़े मुनाफिक हैं। मुनाफिक इसलिए हैं कि इस्लाम के नाम पे सियासत कर रहे हैं और आसिफ जरदारी के साथ बैठ के इन्होंने पूरे इक़्तिदार के फायदे उठाए। अगर आप इनको राना सनाउल्लाह और रहमान मलिक ही मिले हैं अपने इंटीरियर मिनिस्टर्स दोनों पार्टीज को, तो आप खुद समझ लें कि ये ऊपर जा रही है नीचे जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट मुझे एक चीज में बता दे कि कामयाब हुई है। लोगों के लिए कोई सहूलत दी हो, कोई रोजगार दिया हो, कोई खुशहाली दी हो, कोई आगे मुस्तकबिल हमें नजर आ रहा हो, हमारी जान और माल की हिफाजत करी हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हुआ। ये कुछ नहीं कर सकते और ना इनसे आप कोई उम्मीद लगाई जा सकती है। इस्लामाबाद वाले हो, गौर से सुन लो, ये शराब नहीं, ये सुनामी आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, मुझे यकीन है कि आज आप सब लोग जिनके घरों में लाइट आ रही होगी वो बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे होंगे। बहुत से सवालात करने हैं मुझे भी और यकीनन आपको भी, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, जल्दी से एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद फ़ौरन गुफ्तगू शुरू करेंगे, क्योंकि आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इमरान खान साहब और उनसे कुछ सवालात करने हैं। और सवालात शुरू होंगे आज शहर कराची से, क्योंकि 2 दिन से ये शहर जल रहा है और जलाने वाले, हैरानी की बात यह है कि खुद हुकूमत पे बैठे हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद नाज़रीन, आइए आपसे तारुफ कराती हूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इमरान खान साहब। आप पीटीआई के चेयरपर्सन हैं और अकॉर्डिंग टू न्यूज़ वीक जो एक रैंडम सर्वे हुआ है उसमें आपकी मकबूलियत जो बताई गई है अवाम में वो 96% है। अब इसका टर्न आउट कैसे होगा, इसमें हम आज उनसे बात करेंगे। इमरान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। जी वालेकुम सलाम। इमरान, मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि जिस शहर में मैं इस वक्त बैठी हुई हूँ वहाँ पिछले 2 दिनों में 15 लोगों को मार दिया गया है। उसके अलावा कोलिशन पार्टनर्स आपस में तो गुत्थम गुत्था हैं, एक दूसरे के कारकुनों को हलाक करते फिर रहे हैं, लेकिन आवाम के लिए इस शहर को एक कॉल पे बंद कर दिया जाता है, अरबों खरबों का नुकसान हो जाता है और कीमती जानें जले जाती हैं, 50 से ज्यादा बसें और गाड़ियां जला दी जाती हैं। मैं खाली आपसे ये पूछना चाहती हूं कि अगर मैं ये कहूं कि आप कराची का मसला कैसे हल करेंगे तो आपकी क्या जवाब होगा, किससे बात करेंगे आप? देखिए, कराची का मसला जब तक आपके पास एक ऐसी गवर्नमेंट नहीं आएगी जो कि पुलिस को गैर जानबदार नहीं करेगी
اور جتنے بھی مسلح گروپس ہیں ان کو ڈسارم نہیں کرے گی اور امتیاز نہیں کرے گی کہ یہ اس پارٹی کے ملیٹنٹس ہیں اور یہ اس پارٹی کے ملیٹنٹس ہیں، وہ کہتا ہے ان کو چھوڑ دو، وہ ان کو چھوڑ دو. جب تک دیکھیں ایک دنیا کا ایک قانون ہے، آپ نے اگر کرائم ختم کرنی ہے تو ایک سگنل جانا چاہیے، کرائم ڈز ناٹ پے، جرم میں کوئی نفع نہیں ہے. اگر جرم میں نفع ہوگا یعنی کہ لوگ جرم سے فائدہ اٹھائیں گے، پیسے بنائیں گے، جو آج آپ پاکستان میں حالات دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے مجرم بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جرم پھیل جاتا ہے. آپ کراچی چھوڑیں، کراچی میں تو جو تباہی ہو رہی ہے، لیکن سارے پاکستان میں جو کرپشن کی تباہی ہے، یہ جو بجلی کا بحران ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ سارے کے پیچھے چوری، کرپشن، نااہلی، کرونیزم. اور یہ ایگزیکٹلی اگر آپ کراچی کو اگر مائکرو لیول پہ لے لیں تو صرف ہو کیا رہا ہے کہ کراچی میں جب آپ نے مسلح گروپس کو الاؤ کر دیا، پولیس کے اندر میرٹ ختم کر دی، آئی جی 4-5 سال جب جو سندھ کا آئی جی تھا، اس نے پریس کانفرنس میں ریٹائرمنٹ پہ کہا کہ ہم لا اینڈ آرڈر کبھی نہیں ٹھیک کر سکتے کیونکہ مجھے اختیار ہی نہیں ہے، میرے نیچے پولیس میں بھرتی کون ہو رہا ہے، پولیٹیکل اپوائنٹیز ہو رہی ہیں، مجرموں کو بھرتی کیا جا رہا ہے پولیس کے اندر. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب پولیس اور صرف پولیس کر سکتی ہے، رینجرز نہیں کر سکتے. یہ غلط فہمی ہے، ہم سمجھتے ہیں رینجرز ایک تھوڑی دیر، یعنی کینسر کا علاج ڈسپرن سے کرنا ہے تو رینجرز لے آئیں. اگر اس کا آپ نے پرماننٹ علاج کرنا ہے، آپ کو پولیس سسٹم ٹھیک کرنا پڑے گا، ایک ایسی ایڈمنسٹریشن لانی پڑے گی جو غیر جانبدار ہو. اور پھر سے میں کہتا ہوں، جب تک آپ ملیٹنٹس کو، جو بھی ملیٹنٹس ہیں ان کو جب تک آپ سزائیں نہیں دیں گے، کنوکشن ان کی نہیں کریں گے، جب تک پولیٹیکل پارٹیز تحفظ دیتی رہیں گی. ایک سیکنڈ عمران، آپ نے جے آئی ٹی رپورٹ پڑھی تھی، جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹ پڑھی تھی؟ اچھا، اوکے. میرے خیال سے پاکستان کی شاید کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جس کے مسلح افراد کے دہشت گردوں کی لسٹ اس میں نہ ہو. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ اس میں ایک بڑی پارٹی کراچی کی یہ بھی کہتی ہے کہ جی جے آئی ٹی تو مار کوٹ کے ایک رات میں ہم آپ کی بھی کروا دیں گے تو آپ بھی وہی بولیں گی جو بولنا چاہتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، کراچی میں جو ووٹ بینک ہے یا سندھ میں، یہ کراچی کو لے لیں کیونکہ کراچی سے آپ 70% اکانومی ڈرائیو کرتے ہیں. پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، اے این پی، جماعت اسلامی، مولانا فضل الرحمان کا ایک بڑا جلسہ اور سنی تحریک، ان سب کے ساتھ آپ کو اتحاد کر کے حکومت بنانی پڑے گی، یا آپ سمجھ رہے ہیں کراچی سے آپ 2/3 میجورٹی سے جیتیں گے؟ دیکھیں جاسمین، میں آپ کو آج ایک بتا رہا ہوں، اگر ہم نے پاکستان کو بالکل بدلا نہ جس طرح پاکستان چلایا جاتا ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. دیکھیں اللہ نے پاکستان کو ادھر کھڑا کر دیا ہے، ہم اپنے آپ کو بدلیں یا ہم تباہ ہو جائیں. جس طرح ہم جا رہے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر اسی طرح کی گورنمنٹس آنی ہیں اور اسی طرح کے حالات چل رہے ہیں، اسی طرح کی بندر بانٹ ہونی ہے. آپ دیکھیں کمال، یہ میرے خیال میں نے کسی جمہوریت میں نہیں دیکھا جو تماشا پچھلے 4 سال میں یہاں ہوا ہے. ساری پارٹیز گورنمنٹ میں بھی بیٹھی ہیں، الائز بھی بنے ہوئے ہیں اور آپس میں تنقید بھی کر رہے ہیں، اور اپوزیشن بھی بنی ہوئی ہیں، گورنمنٹ میں بھی ہیں اور اپوزیشن بھی کر رہی ہیں. میں نے کبھی ایسے حالات دیکھے نہیں ہیں. یعنی یہ جمہوریت کا ٹوٹل مذاق ہے. وہ مذاق کیوں ہے؟ کیونکہ آصف زرداری جب کہتے ہیں نا کہ آصف زرداری سب پہ بھاری، اس نے کیا اس نے ساروں کی قیمت لگا دی ہے. اس نے کہا اچھا تمہاری یہ قیمت ہے، یہ لے لو، تمہیں یہ چاہیے، اچھا تم پنجاب میں بیٹھے ہو، تم 60% پنجاب تمہارے پاس ہے، فرینڈلی اپوزیشن بن جاؤ. اچھا جی مولانا صاحب آپ کو چاہیے، چلے وزارتیں لے لیں. اچھا اے این پی ادھر بیٹھی ہوئی ہے، ایم کیو ایم، اے این پی گورنمنٹ کا حصہ ہیں، اور آپ سٹیٹمنٹس کل رات سے ٹی وی پہ دیکھ لیں ان کی. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. کوئی مجھے بتائیں پولیٹیکل پارٹی اگر اتنے بڑے الزامات لگاتی ہے، ایک کولیشن پارٹنر پہ گورنمنٹ میں کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ میں فائدہ ہے، نفع ہے. اس میں صرف اور صرف عوام کے کاسٹ پہ، عوام کا خون چوس کے مفادات کی سیاست ہو رہی ہے، جو آصف زرداری نے اس ساری پولیٹیکل کلاس کو ایکسپوز کر دیا ہے. ان سب کی قیمت لگا کے سب کو عوام کے سامنے کھڑا کر دیا. اور آپ نے میرے سے پوچھا کیا ہوگا اگر تو اس ملک کے اندر نہیں. عمران، کراچی میں آپ کس طرح دیکھیں، آپ بقول آپ کے اے این پی کرپٹ،
متحدہ قومی موومنٹ پہ آپ کیسز ڈال چکے ہیں, مجھے نہیں پتا ان کے ساتھ اب آپ کا ریلیشن شپ کیسا ہے, اف یو کوڈ ڈیفائن. پیپلز پارٹی آپ کہتے ہیں کہ از ناٹ ایون این آپشن, اور پاکستان مسلم لیگ نواز تو آپ کہتے ہیں آپشن ہی نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ووٹ بینک تھا, جس میں سے آپ کی بھی کچھ امید کی جا سکتی تھی کہ آپ اس سے تھوڑا سا پائے شیئر کرتے, ان کو آپ نے منافق کہہ دیا. آپ کس کے ساتھ, مجھے بتائیں, پالیٹکس آف آئسولیشن کیسے کریں گے آپ؟ ہاؤ ول یو کم انٹو دی گورنمنٹ؟ دیکھیں جاسمین, پہلے تو سمجھ جائیں کہ کیا میں پالیٹکس پاور میں آنا چاہتا ہوں کوئی اپنی ذاتی مفادات کے لیے, تو میں کولیشنز بناؤں گا. اگر میں نے پاور میں آنا ہے, میرا مقصد ہی سارا پاور میں ہے. آپ یہ جماعتوں کو دیکھ لیں, ان کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے پاور میں آنا, کیونکہ پاور میں پیسہ بنتا ہے اور پاور میں ہی پیسہ بچایا جاتا ہے. این آر او پاور میں صرف لیا جاتا ہے. پاور کے بعد اگر اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں اور پاور سے باہر کرپشن کے کیسز ہو جاتے ہیں. وہ ارباب رحیم جو سندھ میں ایک ہی جو اپوزیشن والے تھے, ان کو جب وہ پیپلز پارٹی نے جوائن کیا, ان کی سیٹ ہی انہیں نکال دیا پارلیمنٹ سے. کیونکہ سارے کیسز آپ دیکھ لیں پاکستان کی تاریخ میں اپوزیشن کے اوپر ہوتے ہیں. گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, سب کچھ معاف ہو جاتا ہے. اور ایسی ایسی چیزیں ہیں, میں رحمان ملک کی سٹیٹمنٹس پڑھتا ہوں, میں حیران ہوتا ہوں. کسی معاشرے میں ایسی سٹیٹمنٹس انٹیریئر منسٹر دے سکتا ہے. وہ پیا کہتا ہے کہ دیکھیں میران بینک میں میرے پاس سارے ثبوت پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہو جاؤ نہیں تو میں یہ سارے ثبوت نکال دوں گا. پھر کوئی کہتے ہیں, یعنی میں سوچ رہا ہوں کہ یہ ہم باقی یہ پڑھ رہے ہیں, انٹیریئر منسٹر کہہ رہا ہے, یہ کوئی عام آدمی بھی نہیں کہہ رہا. عمران, اگر آپ پاور میں نہیں آ رہے, سر میں پھر سے نہیں, اگر آپ وزیر اعظم نہیں بنیں گے, اگر آپ گورنمنٹ میں نہیں آئیں گے, تو یہ 90 ڈیز کا 9 ڈیز کا یہ کلیمز, یہ خواب آپ پھر کیوں دکھا رہے ہیں؟ پھر تو دیٹس نو یوز. آپ اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تھوڑی آنا ہے. جاسمین دیکھیں, پھر سے میں آپ کو دیکھیں, اگر آپ نے میرے سے پوچھا تھا کولیشنز آپ نہیں بنائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آئسولیشن میں رہ جائیں گے. بالکل. اگر تو کولیشنز بنا, نہیں سن تو لیں, میری بات تو سن لیں جان. اگر تو ہم نے پاور میں آنا ہے اقتدار کے لیے اور مزے لوٹنے کے لیے, تو پھر تو کولیشنز بنانی پڑیں گی. لیکن اگر آپ پاکستان کو چینج کرنا چاہتے ہیں, ایک نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں, مجھے یہ سمجھائیں کہ ان پارٹیز کے جو سٹیٹس کو کی پارٹیز ہیں, جو یہ نظام نہیں بدلنا چاہتی, جو سب اکٹھی ہو گئی ہیں ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ کہ تحریک انصاف پاور میں نہ آئے, وہ کیوں اکٹھی ہوئی ہیں؟